नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को। पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। मैं आपका मेज़बान मौलाना वसीम अख्तर अल अज़हरी, ट्रू पाकिस्तानी प्रोग्राम CID न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि CID न्यूज़ नेटवर्क ने जो ट्रू पाकिस्तानी प्रोग्राम शुरू किया, आज उसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद सैफुद्दीन, जो इस्लामिक स्कॉलर और अमीर पाकिस्तान शरीयत कौंसिल इस्लामाबाद, बानी व मुअस्सिस मरकज़ी जामिया मस्जिद अबू बकर G11 1 इस्लामाबाद में। और ये तारुफ तो इनका बहुत है, मोहतरम ने काफ़ी जगह से उलूम शरीयत को हासिल किया, लेकिन मैं चीदा बातें आपके सामने रखना ज़रूरी समझता हूँ। और माशाल्लाह ये जो अपनी मस्जिद है उनके इंतज़ामिया और मेंबरान के चेयरमैन भी हैं। और 1992 के अंदर इन्होंने अल्लामा यूसुफ बिनौरी टाउन कराची, जो मदरसा मशहूर मदरसा है, जो दारुल उलूम देवबंद के बाद पाकिस्तान के अंदर मशहूर मदरसा है, वहाँ से सनद फरागत हासिल की। और इसी तरह 1993 के अंदर दारुल अफ्ता की सनद हासिल की। और साथ ही कराची यूनिवर्सिटी में से इस्लामिक स्टडीज़ में MA की डिग्री भी इन्होंने हासिल की। और इसी तरह दावत और इरशाद का जो एक मलका है, और जो दावत और इरशाद के जो उसूल और ज़ाब्ता है, उनकी जो तालीम है वो इन्होंने चन्योट से मौलाना मंजूर अहमद चन्योटी रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम दीन और बड़ी मेहनत और काविश थी उनकी इस्लाम और बकाए इस्लाम के लिए, उनसे हासिल की। और फ़िरक़े बातिला के ख़िलाफ़ इन्होंने वहाँ से सनद हासिल की। और इसी तरह मशहूर बुज़ुर्ग सुंदल बाबा, उनसे ये बात जो है ये छोटी बात नहीं है कि सुंदल बाबा से जो मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग पीर तरीक़त सुंदल बाबा हैं, उनसे इजाज़त हदीस की सनद भी हासिल की। और तमाम अमलियात की इजाज़त भी इनको उनसे जो है इजाज़त हासिल है। और इसी तरह शेखुल हदीस मोहतमिम जामिया हक्कानिया कोड़ा फटक में हज़रत मौलाना समीउल हक शहीद, जो वहाँ से भी हदीस और तफसीर की इजाज़त मिली। और इसी तरह मौलाना रूम, जो बहुत बड़ा सिर्फ मुस्लिम सूफिया के अंदर नहीं बल्कि आप पूरी दुनिया के अंदर देखें तो यूरोप के अंदर भी मौलाना रूम के फ़लसफ़े को पढ़ा जाता है। उनके बाद जो है मौलाना रूम के बाद इल्म लदुन्नी के जो इमाम हैं, मारूफ रूहानी शख्सियत सूफ़ी बुजुर्ग शेख गुलाम नसीर चल्लासी बाबा के नाम से जो मशहूर हैं, उनसे उनके ये खलीफा मजाज हैं। तो वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, उन्होंने आज हमें टाइम दिया।
مفتی محمد سیف الدین صاحب جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے پاکستانی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت مہربانی آپ کی۔ مفتی صاحب آپ کہاں پیدا ہوئے؟ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے میں CID نیٹ ورک کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں جناب خوشحال خان خٹک صاحب، جو اس نیٹ ورک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، جن کے 3 مقاصد ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ پہلا مقصد ہے ان کا نیٹ ورک کے ذریعے پاکستان کو ایک محفوظ پاکستان بنانا، اور دوسرا پاکستان کو ایک طاقتور پاکستان بنانا، اور تیسرا مقصد ہے پاکستان کی خدمت کرنا اور اسلام کی خدمت کرنا۔ یہ ان کا مقصد ہے، اور میں یہ بات مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خوشحال خان خٹک صاحب جو اس نیٹ ورک کے ٹرو پاکستان سچے پاکستانی جو ان کا مشن ہے، ان کے چیف ایگزیکٹو ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کا سگا دادا صوبیدار میجر سیف الرحمان خٹک، جنہوں نے 1971 میں، اتفاق سے میری پیدائش بھی 1971 کی ہے، 1971 میں ان کا دادا سیف الرحمان خٹک نے تمغی جرأت حاصل کر کے انڈیا کے منہ پہ تماچا مارا۔ اور ایک اور خوشی کی بات جو قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا نانا روشن خان خٹک، جو کتابوں میں بھی جن کا ذکر ہے، ان کا سگا نانا تھا، ایشین چیمپئن تھے۔ انہوں نے سنہ 1923 میں ایشیا کا پہلا فٹ بال کپ جیتا ہے۔ یہ ان شخصیات کی اولاد ہے، اور یہ وہ شخصیات تھے پاکستان کے جنہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی تحفظ کے لیے، بقا کے لیے، استحکام کے لیے جدوجہد کیا۔ آج ان کا فرزند خوشحال خان خٹک، جنہوں نے CID نیٹ ورک کے ذریعے پاکستان کا تحفظ، پاکستان کے استحکام، پاکستان کا بقا، اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے، اس مقصد کو اجاگر کرنے کے لیے یہ نیٹ ورک بنایا ہے۔ میں خوشحال خان خٹک صاحب کو اس پر سلام پیش کرتا ہوں، اور بہت زیادہ مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں، اور آپ نے مجھے دعوت دی، اور میں اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انٹرویو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کا نام جو مفتی محمد سیف الدین ہے، بہت پیارا نام ہے، یہ کس نے رکھا ہے؟ میرا نام میرا والد محترم حاجی محمد نذیر صاحب رحمہ اللہ 2012 میں وفات ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، انہوں نے میرا نام رکھا ہے محمد سیف الدین۔ آپ کے کتنے بہن بھائی کتنے ہیں؟ میری 6 بہنیں ہیں الحمدللہ، 3 بھائی۔ اور آپ بچپن میں کیسے تھے؟ شرارتی تھے یا شریف النفس تھے؟ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک بچہ کسی نے لایا، وہ خاموش رہا، کوئی شرارت نہیں کی، تو حضرت نے ان کے والد سے کہا یہ بچہ ہے؟ کہا یہ بچہ۔ کہتے یہ بچہ نہیں ہے، بچہ ہوتا ہی شرارتی ہے، بچے ہوتے ہی شرارتی ہیں، لیکن الحمدللہ میں بچپن میں شریف تھا۔ کوئی ایسی شرارت، جیسے آپ نے کہا کہ بچہ ہوتا ہی شرارتی ہے، کوئی ایسی شرارت ہو جو آپ کو یاد رہے گی؟ میں نے بچپن میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ قوم کے لیے ایک سبق ہے کہ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہے۔ کسی کا 1 درہم بھی اگر کوئی بغیر اجازت کے لے لے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر الشہید، شہید کے تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں الا الدین، مگر قرض معاف نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیا، لیکن کسی کا 1 درہم دینا ہے، کسی کے کوئی پیسے دینا ہے، جب تک وہ پیسے ادا نہیں ہوں گے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ قوم غور سے سنے، معاملات میں ہم کمزور ہیں۔ جب 1 درہم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے، جب جنازے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ بھئی انہوں نے کسی کو قرض دینی ہے، یہ پتہ چلا کسی نے 1 درہم دینے ہیں،
فرمایا میں ان کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ جب 1 درہم قرض دینے پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھایا تو آج ہم لوگوں کی لاکھوں کروڑوں زمینیں غصب کر کے، بالخصوص ہم بہنوں کا حصہ غصب کر کے کھا رہے ہیں، کیا ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ ہماری عبادات کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اور معاملات کا تعلق لوگوں سے ہے۔ جب تک لوگ معاف نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ لہٰذا امت مسلمہ کے لیے یہ ایک سبق ہے قرآن حدیث سے کہ دنیا سے ہم جائیں ہمارے معاملات صاف ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم 1 درہم اور 1 روپے کی وجہ سے ہماری ساری عبادات اور نمازیں اور روزے رد ہو جائیں۔ اسی طرح بچپن کا میں یہ واقعہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی ہمارے لیے ایک عبرت ہو۔ میں نے بچپن میں کوئی 7-8 سال عمر تھی، کسی کی کھیتی سے کوئی خوبانی اٹھایا تھا بغیر اجازت کے، چونکہ بچہ تھا مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے جب گھر لایا، میرے والد محترم اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہ کہاں سے لایا بیٹا؟ میں نے کہا جی فلاں باغ سے۔ کہا اجازت لیا؟ میں نے کہا نہیں۔ مجھے اتنا مارا، مجھے ابھی بھی وہ مار یاد ہے اور وہ دن ہے آج تک۔ اور مجھے یہ فرمایا کہ بیٹا کسی کا 1 تنکا بھی بغیر اجازت سے اگر اٹھائیں جنت میں نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ وہ بات میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی، الحمدللہ اس کے بعد کسی کا کوئی تنکا میں نے نہیں اٹھایا۔ اس لیے یہ واقعہ میرا ہے اور یہ سبق ہے کہ بچے کبھی بھی بغیر اجازت کے کسی کی کوئی چیز نہیں اٹھائیں۔ رنگوں میں کون سا رنگ آپ کو؟ مجھے رنگوں میں سفید رنگ پسند ہے، اس لیے کہ سفید لباس جنت والوں کا اور یہی رنگ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ موسموں میں کون سا موسم آپ کو پسند؟ موسموں میں مجھے گرمی کا موسم پسند ہے، لیکن گرمی کا موسم ٹھنڈے علاقوں میں، شمالی علاقوں میں، مری میں، ان علاقوں میں موسم میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قوم کو گرمیوں میں ان علاقوں کی طرف جانا چاہیے۔ یہاں پر ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں، چیف ایگزیکٹو صاحب بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فسیروا فی الارض، زمین کا سیر کرو۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی جگہ جگہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائے وہ دیکھنے کے لیے سیر کرنا اگر گنجائش ہو تو واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین دیکھنا چاہے اس لیے واجب ہے، یعنی اس نیت سے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی مشاہدہ کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شمالی علاقے اور مری اور ناران کاغان مشروبات میں کون سا مشروب آپ کو؟ مشروبات میں مجھے دودھ زیادہ پسند ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، دوسرا دودھ ایک مکمل غذا ہے ہر قسم کی۔ نظامی کی تعلیم کہاں سے؟ میں نے الحمدللہ پاکستان کا جو بڑا ادارہ ہے جامع علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹون کراچی سے حاصل کی۔ اور آپ نے چونکہ سوال نہیں کہ اس بارے میں سوال میں عرض کرنا چاہتا ہوں، امام کعبہ عبدالرحمن سدیس دامت برکاتہم نے پاکستان میں یہ تقریر کر کے بتایا تھا کہ حرم شریف کے بعد سب سے زیادہ روحانیت جامع بنوری ٹون میں نے دیکھا ہے۔ اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، بنوری ٹون میں جو روحانیت میں نے 8 سال 9 سال پڑھے، جو دیکھا میں رات کو 2 بجے اٹھا، طلباء سے مسجد بھری ہوئی، تہجد پڑھ رہے ہیں، رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں۔ میں رات کو 3 بجے اٹھ کے دیکھا، رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کر رہے ہیں طلباء۔ میں نے یہ روحانی منظر بنوری ٹون میں دیکھا ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے مفتی صاحب کی، اور اتفاق سے میں نے خود بھی بنوری ٹاؤن کے اندر پڑھا ہے، اور یہ مناظر میں نے جب مالک نے توفیق دی، یقین کرے اپنی آنکھوں سے دیکھا، روتا ہوا بلبلاتا ہوا اور بچوں کو دیکھا، تو ویسے ہی جو ہے تو بندہ پتھر دل بھی ہو اس کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے ایسے اداروں کی قدر کرنے والا بنا۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے دارالفتہ کہاں سے حاصل؟ میں نے کراچی میں ایک بہت بڑے مفتی جو وہاں کے مفتیوں کے استاد تھے، حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب، دارالعلوم کراچی اس کا نام، ان کا مدرسے کا بھی نام تھا، ادھر سے میں نے مفتی کورس کیا۔ اور دوران تعلیم میں آپ کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ میرے لیے بہت مشکلات تھے۔ میں نے جب استور ڈسٹرکٹ استور ضلع ہمارا ضلع ادھر حفظ کیا تو الحمدللہ میں نے 1 سال میں قرآن کریم حفظ کیا ہے، اور 1 سال میں اور پکا بھی کیا ہے۔ اور مشکلات کا اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ طلباء کے لیے ایک سبق ہو۔
صبح اذان سے پہلے سبق اور منزل سنا کے فارغ ہوتا تھا۔ سبق کہتے ہیں جو روزانہ کا سبق ہوتا ہے، منزل کہتے ہیں جو پیچھے جو سپارہ ہوتا ہے، وہ سارا سنا کے فارغ ہوتا تھا۔ اور وضو کہاں کرتے تھے ہم، چونکہ برف جمتا تھا، پانی اس برف کو توڑ کر اسی برف کے پانی سے ہم وضو کرتے تھے سویرے۔ اور آپ دیکھیں استور کی مائنس کتنا ہوتا ہے 0 پہ، اس سردی میں ہم جا کے وضو کر کے اور تہجد پڑھتے تھے پہلے، اس کے بعد پھر سبکی سناتے، منزل سناتے، اس کے بعد پھر ہم نماز پڑھتے تھے۔ اور یہ جو مشکلات جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ اس طرح جو ہے برف کے تو جو ہے وہ ڈھیلے توڑ کے، برف کو توڑ کے آپ وضو بناتے تھے، تو یہ جو جتنی بھی یا اس جیسی اور بہت سی مشکلیں جو ہے آپ کو دوران طالب علمی میں پیش آئی، تو ان مشکلات سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ ان مشکلات سے میں نے یہ سبق حاصل کیا، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر میں پس جانے کے بعد۔ آدمی کسی مقصد میں پہنچنے کے لیے، روحانیت حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، شخصیت بننے کے لیے مشکلات کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ان مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد آدمی کی شخصیت بنتی ہے۔ ہم بدون ٹون کراچی میں ہمارے پاس مالی وسائل نہیں ہوتے تھے، کئی سال میں نے ناشتہ نہیں کیا بغیر ناشتے کے۔ اور مدرسے میں ہمارے استاد امام الصرف والنحو شہید ہو گئے، مولانا عبدالسمیع شہید رحمہ اللہ، انہوں نے ایک دن سروے کیا کہ سب سے صاف ستھرا طالب علم، مشقت برداشت کرنے والا کون ہے، تو یہ رپورٹ ان کو ملی کہ محمد سیف الدین گلگت کا طالب علم جو صاف ستھرا ہے۔ الحمدللہ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک توفیق دی خدمت کی، دین کی، قوم کی۔ تو قوم کے لیے، طلباء کے لیے یہ سبق ہے کہ مشکلات پیدا کرنے کی عادت سیکھیں۔ کیا بات ہے جی، یہ مشکلات ایسی چیز ہے، بلکہ ایک پیاری بات کسی نے کہی کہ بنی گی باعث تخلیق نو آبادیاں میری، بنے گی باعث تخلیق نو بربادیاں میری، مجھے آباد ہونا ہے، مجھے برباد ہونے۔ یہ حقیقت ہے کہ رنگ لاتی ہے ہنا اس جانے کے بعد۔ اور مفتی صاحب یہ جو بات ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ کہ جس نے آپ کے اوپر گہرے نقوش چھوڑے ہوں؟ میری زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ جن کے والدین موجود ہیں ان کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے جب تک والدین زندہ تھے مجھے احساس نہیں ہوتا، کسی کا والد فوت ہوتا، کسی والدہ فوت ہوتی، مجھے احساس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب میرے والدین فوت ہو گئے، پہلے والدہ محترمہ فوت ہوئی رمضان المبارک میں، اور الحمدللہ زندگی میں میری والدہ محترمہ نے کبھی تہجد نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ ایک دن میری والدہ محترمہ نے مجھ سے پوچھا بیٹا آپ نے تہجد پڑھا آج؟ میں نے کہا جی آج میں نہیں پڑھ سکا ہوں، میں تھکا ہوا تھا، رات کو دیر سے آیا تھا۔ کہا بیٹا تہجد نہیں پڑھنا اور آپ مولوی ہیں؟ تعجب سے کہا مولوی ہیں اور تہجد نہ پڑھیں؟ نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے، فرض نماز کا پڑھنے کا کیا آپ کا کمال ہے، آپ تہجد پڑھیں؟ آپ کی والدہ؟ میری والدہ یہ کہتی تھی۔ اس کے بعد سے میں تہجد کو ایسے پابندی سے اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ تو میری والدہ محترمہ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ بہت بڑی ولیہ تھی، اور حضرت مولانا مسعود الحسن مسعودی دامت برکاتہم جو کشمیر کے ہیں، میں والدہ محترمہ کو عمرے پر لے گیا تھا، وہاں خانہ کعبہ میں ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت مولانا مسعود الحسن مسعودی دامت برکاتہم مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کی والدہ وقت کی کتب ہے، وقت کی 4-5 دفعہ فرمائیں۔ اور واقعی والدہ جب وفات ہوگی ہمیں اندازہ ہوا رمضان المبارک میں 5 سپارے قرآن پڑھا اس دن، قرآن پڑھتے پڑھتے اور نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں وفات ہوئی۔ اور اگلے سال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں میرا والد محترم دنیا سے چلا گیا۔ جب والد اور والدہ دونوں چلے گئے تو واقعی یہ بات مشہور ہے کہ والد آسمان ہے، والدہ زمین ہے، زمین آسمان ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شفقت اور محبت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر کیا۔ والدین وہ ہستی ہیں جو واقع جن کے جانے کے بعد ایک بہت بڑا خلا محسوس ہوتا ہے۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا وہ کون سا گناہ ہے کہ یعجل لصاحبہ قبل مماتہ، وہ کون سا سزا ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے؟ فرمایا وہ والدین کی نافرمانی۔
جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، سن لیں تمام وہ اولاد جن کے والدین زندہ ہیں، جو والدین کا نافرمان ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو سزا عطا فرماتا ہے۔ دوران طالب علمی کون کون سے ایسے اساتذہ ہیں جو آپ کو اب تک یاد ہے؟ مجھے بہت سارے اساتذہ میں سے ایک امام اہل سنت حضرت مولانا مفتی احمد الرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو حضرت محدث العصر علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ کے داماد بھی تھے، بنوری ٹاؤن کے محتمم بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں ایسی روحانیت عطا فرمائی تھی کہ ان کا چہرہ جو ہے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا تھا۔ طلباء جب تک ان کے چہرے کو نہیں دیکھتے سکون نہیں ملتا۔ اور اسی طرح حضرت کا دوسرا داماد حضرت بنوری رحمہ اللہ کا حضرت مولانا حبیب اللہ مختار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اور حضرت مولانا عبدالسمیع شہید رحمۃ اللہ جو امام الصرف والنحو تھے، ان حضرات کو، اور اسی طرح شیخ الحدیث حضرت مولانا بدیع زبان صاحب رحمہ اللہ، اور اسی طرح اب زندہ ہیں وفاق المدارس کے صدر، بنوری ٹاؤن کے محتمم شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرزاق سکندر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت کی میرے ساتھ بہت شفقتیں ہیں، بہت محبتیں ہیں، جب بھی اسلام آباد آتے میرے پاس ہی حضرت کی محبت تھی، میرے پاس تشریف لاتے، ڈاکٹر صاحب میرے پاس آتے تھے، اور بنوری ٹاؤن میں بہت مشہور تھا کہ مجھے کہتے تھے کہ حضرت کا خادم ہے۔ آج بھی حضرت میرے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کی شفقتیں اور محبتیں میرے ساتھ۔ بحیثیت معلم آپ نے اپنا سفر کہاں سے شروع کیا؟ میں نے اپنا سفر سب سے پہلے بنوری ٹاؤن میں حضرت مولانا حبیب اللہ مختار صاحب محتمم تھے، مجھے مدرس بنایا، اور میں سب سے کم عمر مدرس تھا بنوری ٹاؤن میں۔ وہاں سے سفر کا آغاز کیا مختلف مدارس میں، تقریباً کوئی کتاب نہیں ہے جو میں نے تدریس نہیں کی، پڑھائی میں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ مفتی صاحب، اس پورے سفر میں آپ اپنے تجربات کی روشنی میں اپنے جو ناظرین کو کیا پیغام دیں گے؟ میں اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، نمبر 1، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں محنت اور مشقت کریں، اور اپنے والدین اور اپنے بڑوں کا احترام کریں، اور اپنے اساتذہ کا احترام کریں۔ جتنے بھی علم ہوگا، قابلیت ہوگی، جب تک ادب نہیں ہوگی، الدین کلہ ادب، دین ادب کا نام ہے، جب تک ادب نہیں ہوگا، والدین اور اپنے بڑوں کا احترام نہیں ہوگا، اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کامیابی حاصل کرنا ہے تو اپنے والدین کا، اپنے بڑوں کا، اپنے بھائی بہنوں کا احترام اور محبت اور شفقت کا معاملہ۔ بے شک یہ حقیقت ہے۔ مفتی صاحب، دجالی میڈیا جس نے پوری دنیا کو آج اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اس میں علماء کرام کا کیا کردار ادا ہونا چاہیے؟ کیا کردار ادا کرنا چاہیے علماء کرام؟ میں اس بارے میں دوبارہ اگر تذکرہ نہ کروں تو یہ ناشکری ہوگی۔ یہ جو CID نیٹ ورک کے چیف ایگزیکٹو خوشحال خان خٹک صاحب ہے، ان کا جو نظریہ ہے اس بارے میں، وہی میں عرض کروں گا کہ علماء کو گھر میں اپنے حجروں میں بیٹھ کر دعا کرنے سے، بد دعائیں کرنے سے کام نہیں بنائیں گے۔ ان کو اٹھ کے لوہے کو کاٹتی ہے۔ آج کل کا جو ہے میڈیا جو ہے یہ بہترین دعوت و تبلیغ کا ایک میدان ہے، ایک ہتھیار ہے، مؤثر ہتھیار ہے۔ اگر اس ہتھیار کو ہم چھوڑ کے گھر میں بیٹھ کے بد دعائیں دیں، کام نہیں چلے گا۔ علماء کو یہ کرنا چاہیے کہ باہر نکل کر اپنی صلاحیتیں جو ایک محدود مسجد میں ہم صرف کر رہے ہیں، جہاں پہ 100-200 آدمی سنتے ہیں، ہم میڈیا میں آ کر اپنی صلاحیتیں اور اپنی بولنے کی صلاحیت، اپنی ہر چیز کی صلاحیت میڈیا میں آ کر قوم کے سامنے، علمی صلاحیت قوم کے سامنے کر کے، اور اس دجالی فتنے کے خلاف جہاد کرنا چاہے، جس مقصد کے لیے خوشحال خان خٹک صاحب آگے بڑھ رہے ہیں، ٹرو پاکستان، سچے پاکستانی۔ سچا پاکستانی کون ہے؟ سچا پاکستانی وہ ہے جس مقصد کے لیے پاکستان بنا، اس کے لیے جدوجہد کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام کی بنیاد پر بنا ہے، اس کے لیے جو جد کرے وہ سچا پاکستانی ہے۔ اور پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے، ایک قوم بنانے کے لیے جدوجہد کرے، جس طرح خوشحال خان خٹک صاحب نے بیڑا اٹھایا ہے۔ اگر ہم حجروں سے نکل کر اس دجالی میڈیا کا مقابلہ میڈیا میں کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فتنہ کم ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا ہم اس کے تقاضوں پر عملی طور پر بحیثیت قوم پورا اترتے ہیں؟ ابھی تک ہم اس پر پورا نہیں اترے ہیں،
اور مجھے افسوس سے گلس کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ، جن کو ہم اچھے سیاسی لیڈر کہتے ہیں، علماء ہیں، بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو بجائے اسلام کے نظام کے نفاذ کے لیے قوم کو ترغیب دینے کے، ہم اقتدار کی ترغیب دے رہے ہیں اور ہم جمہوریت کی ان کو سبق دے رہے ہیں۔ جمہوریت اسلام نہیں ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے، قرآن ہمارا رہبر ہے، اسلام ہماری منزل ہے، کلام اس پاک وطن میں اسلامی دستور بنا کر دم لیں گے، اور ہمارا مشن یہ ہونا چاہیے کلام اللہ سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے، یہی مقصد ہے دنیا سے جہالت دور ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے ان کا اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ یہی سچے پاکستانی ہیں جو اسلام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اسلام کو، قرآن و سنت کو پھیلانے کی جدوجہد کر رہے ہیں، یہی سچے پاکستانی ہیں، یہی لوگ پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہم بجائے اسلام کو پھیلانے کے ہم جمہوریت کی پرچار کریں اور ہم اقتدار کی پرچار کریں تو ہم سچے پاکستانی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم بحیثیت ایک قوم بن کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے اسلام کی سربلندی کے لیے جدوجہد کریں، جس کے لیے خوشحال خان کھٹک صاحب نے بیڑا اٹھایا ہے۔ آئیے ہم خوشحال خان کھٹک صاحب کے ساتھ دیں، علماء بھی ساتھ دیں، اسکالر بھی ساتھ دیں، اور ایک اسلامی مملکت بنانے کے لیے ہم ان کے ساتھ مل کر اس دجالی فتنے کا مقابلہ کر کے جدوجہد کریں۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتا۔ کیا بات ہے۔ موجودہ پاکستان میں جو موجودہ نظام تعلیم ہے، کیا اس نظام تعلیم کے ذریعے ہم ایک پرچم کے سائے تلے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ یہ نظام تعلیم اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو میں عرض کروں، یہ نظام تعلیم انگریزی نظام تعلیم ہے، اور ہم پاکستان کے ایک پرچم کے نیچے اکٹھا تب ہو سکتے ہیں جب ہم اسلام کے دامن کو پکڑیں۔ اسلام کے پرچم کے نیچے ہم ایک قوم اور ایک پاکستانی بن کر اسلام نافذ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اسلام کے دامن کو چھوڑ دیں گے پھر اس نظام تعلیم سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارا معاشرہ جو دن بدن تنزلی کی طرف جا رہا ہے، اس پستی سے قوم کو نکالنے کے لیے علماء کا کیا کردار ادا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بات اکثر کہا نہیں جاتا ہے کہ یہ کورونا، یہ عذاب، یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں بتایا، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور سمندر میں فساد اور پریشانیاں اور بیماریاں کیوں ہوتی ہیں؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے، بما کسبت ایدی الناس، ہمارے اعمال کی وجہ سے، لعلہم یرجعون، تاکہ میری طرف رجوع کریں۔ آج کل میڈیا کے ذریعے جو فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، عریانی پھیلائی جا رہی ہے، پوری دنیا میں ایک سازش کے تحت ہمارے نوجوان نسل کو موبائل اور میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے فحاشی پھیلا کر تباہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سازش ہے۔ ہم جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اسلام کے دامن کو پکڑیں، اسلام کی پرچار کریں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ فتنے کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ علماء کو اس جہاد کے میدان میں آ کر، یہ بہت بڑا جہاد کا میدان ہے میڈیا، اس میں آ کر کفر اور فحاشی کے خلاف ہمیں جہاد کرنا چاہیے۔ یہ جو نعرہ آج کل ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جسم کے میرے بھائی، گزارش یہ ہے کہ انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا والد محترم، وہ آزر، آپ سب کو پتہ ہے، قوم کو پتہ ہے، وہ کافر تھا۔ اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام انبیاء ہیں، ایک بہت بڑے نبی جس کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، جب میرا رب نے ابراہیم علیہ السلام کو اختیار نہیں دیا، اگر ان کو اختیار ہوتا تو کیا اپنے والد کو مسلمان کرتے؟ اتنی عظیم ہستی کو جب اختیار نہیں ہے تو آج کل کسی کے جسم کو اختیار ہے؟ ہمارا جسم، ہمارا آنکھ، ہمارا سر سے لے کر پیر تک، یہ سب رب کا اختیار ہے۔ رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ آج کل یہ جو نعرہ فحش عورتیں پھیلا رہی ہیں اور بے حیا عورتیں پھیلا رہی ہیں، میں یہ عرض کروں گا، اذا فاتک الحیات فافعل ما شئت، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم حیات چھوڑ دو، ختم کر دو، تو جو چاہے کرو۔ بے حیا عورتوں کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ بے حیا عورتوں سے بھی اس طرح پردہ ہے جس طرح مردوں سے پردہ ہے۔
لہٰذا یہ ایک مغرب اور امریکہ اور برطانیہ اور ملک دشمن اسلام دشمن کے ایجنڈے لے کے چل رہی ہیں، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ صلح رحمی کے بارے میں صلہ رحمی کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک حدیث قدسی ہے، غور سے توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ انا الرحمن، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی رحمان ہوں، خلقت الرحم، میں نے رحم کو پیدا کیا، یعنی یہ جو رحم ہے یہ نکلا ہوا ہے رحمان سے، رحمان کے اللہ تعالیٰ کے نام رحمان سے رحم نکلا ہوا ہے۔ اس کے بعد فرمایا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی، فرمایا جو صلہ رحمی کو توڑے گا میں بھی اس سے توڑوں گا، جو صلہ رحمی کے جوڑے گا میں بھی اس سے جوڑوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری پیدا کی، قامت الرحم، حدیث قدسی ہے کہ رحم کھڑے ہو گئی اللہ کے دربار میں، کہا یا اللہ میرا کیا ہوگا، جو میرے حق کا خیال نہیں رکھے گا، رشتہ داری کا خیال نہیں رکھے گا، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو آپ کو توڑے گا، آپ کے ساتھ تعلقات قطع کرے گا میں بھی اس سے توڑوں گا، جو آپ کے ساتھ جوڑے گا میں بھی اس کے ساتھ جوڑوں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تم میں سے کون چاہتا ہے جس کی عمر بھی لمبی ہو، تم میں سے کون چاہتا ہے خاندان میں اس کی عزت ہو، معاشرے میں عزت ہو، نمبر 2، نمبر 3 تم میں سے کون چاہتا ہے جس کی بری موت سے اللہ تعالیٰ بچائے، کلمہ شہادت نصیب ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہ سب چاہتے ہیں کہ ہماری عمر بھی لمبی ہو، رزق بھی بڑھے۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہاری عمر لمبی ہو، تمہاری رزق بڑھے، خاندان میں اور معاشرے میں تمہاری عزت ہو، اور اللہ تعالیٰ بری موت سے بچائے اور مرتے وقت تمہیں کلمہ شہادت نصیب ہو، فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمًا، پھر تم صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کا کیا معنی ہے؟ رشتہ داروں کی خوشی میں غمی میں شرکت کرنا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی آپ سے اچھا کرے آپ بھی اچھا کرے، فرمایا جو تمہارے ساتھ اچھا کرے تم بھی اچھا کرو، یہ تو عدل بدل ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے جو رشتہ دار تمہارے ساتھ توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو۔ اور ایک حدیث اس میں عرض کر رہا ہوں ایک لمحے میں، یہ حدیث کہ جب انسان کے اعمال جاتے ہیں آسمانوں میں قبولیت کے لیے، پہلے آسمان میں دوسرا آسمان میں چیکنگ ہوتی ہے، حج بھی کلیئر ہے، زکوٰۃ کلیئر ہے، عمرہ کلیئر ہے، نمازیں، 7ویں آسمان میں ایک فرشتہ، وہاں تک اعمال کلیئر ہے، 7ویں آسمان میں ایک فرشتہ ہے جو فرشتوں کا ہیڈ ہے، وہ چیک کرتا ہے تو حج بھی ٹھیک، زکوٰۃ بھی ٹھیک، سب کچھ ٹھیک، لیکن وہ کٹ کر کے کہے گا صلہ رحمی چونکہ نہیں کیا تھا لہٰذا سارے اعمال برباد، حج بھی ضائع، زکوٰۃ بھی ضائع، ان کو جہنم میں ڈال دو۔ ان کے قطع رحمی کی وجہ سے سارے اعمال ضائع ہوں گے، جہنم میں ڈالے گا۔ دلیل کیا ہے؟ امام الانبیاء فخر کائنات احمد مجتبیٰ فدا ابی و امی، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے، فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ قطع کرنے والا، رشتہ داروں سے توڑنے والا جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا جتنے بھی نیک اعمال کریں، نمازیں پڑھیں، رات کو تہجد پڑھیں، اگر رشتہ داروں کے ساتھ یار دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں ہے، حسد ہے، بغض ہے، اور اصل یہ صلہ رحمی جو توڑتے یہ حسد کی وجہ سے، حسد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی نعمت ملی ہو، اس کو کیوں ملی مجھے ملے، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو حسد کرتا ہے ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ ایک 80-90 سال کا بوڑھا ہے جس نے ساری زندگی رات بھر تہجد پڑھا، دن بھر نمازیں پڑھا، لیکن وہ حاسد ہے، اس کی ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم کرتا ہے ختم کر کے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے آخری اشعار کرتا ہوں، فرمایا حاسداں را در تقرب راہ نیست، ہم چنی کی باحسد ہم راہ نیست، از حسد تو آتش غم میں خوری، فرمایا حسد کر کے تم اپنے آپ کو جلاتا ہے، موترز ہستی زبندئی پروری، جو حسد کرتے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے، اس لیے کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ فرمایا ای حماقت غرت مستغفر شدی تابی دوزخ عاقبت اندر رسی، فرمایا اس حماقت اور بیوقوفی حسد سے توبہ نہیں کرو گے دوزخ میں چلے جاؤ گے۔ ساری امت سے عرض ہے کہ اگر ہم نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، تبلیغی بھی، لیکن حاسد ہیں، جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اس لیے آئیے ہم حسد چھوڑ دیں، دل کو صاف رکھیں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ دل کو شیشے کی طرح کر کے صلہ رحمی کریں، ان کی خوشی اور غمی میں شرکت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
یہ تھے چھپے ہوئے ہیرے، معروف اسلامک اسکالر، عظیم روحانی شخصیت، پیر طریقت، رہبر شریعت، مفتی محمد سیف الدین دامت برکاتہ العالیہ، جن کی روحانی قیمتی باتیں آپ نے سنی۔ میرا رب ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اور روحانی اور قیمتی ہیرے ڈھونڈنے کے لیے، ان کو سننے کے لیے میزبان مولانا وسیم اختر الازہری کے ساتھ CID نیوز نیٹ ورک اسلام آباد اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ You are watching CID News Network Islamabad.